In the name of Father, Son and the Holy Spirit. Amen. Good evening everyone. मैं जॉर्ज आई.टी. जेम्स शुक्रगुजार हूँ पानी स्टूडियो का, जिन्होंने आज मुझे अपने स्टूडियो में नई बात में मदऊ किया कि मैं खुदावंद का कलाम पेश कर सकूँ। अजीज़ों, आज का हमारा कलाम है ज़िंदगी का पानी। अजीज़ों, यूहन्ना रसूल की इंजील का एक बयान है जिस पर हम गौर करेंगे। ये वाक़या है यूहन्ना 4 बाब और 3 से 26 आयत में। ये एक सामरी औरत का वाक़या है जो हर रोज़ कुएं पर पानी भरने आती है। अजीज़ों, वाक़या इस तरह से है कि खुदावंद यीशु मसीह यहूदिया से गलील को जा रहे थे। शागिर्दों के साथ यहूदिया से गलील को जा रहे थे। रास्ते में सामरिया के शहर सुखार तक आए। अजीज़ों, सुखार का जो लफ्ज़ है ये एक बहुत ही ब्लेस एरिया है, छोटा सा गांव है। और ये सुखार जो है यहाँ पे याकूब का कुआं है, जो हज़ारों साल पहले याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था। यहाँ पर इस कुएं पर दो आदमियों की ब्लेसिंग है, याकूब की और यूसुफ की। ये मीठा पानी है और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये पानी आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जीसस भी इस कुएं पर आते हैं। अच्छा जी, तो ये कुआं सुखार में वाक़या है और जो यरूशलेम से तकरीबन 50 किलोमीटर पर वाक़या है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को खाना लेने के लिए शहर भेजते हैं और ख़ुद इस सुखार गांव में उस कुएं पर आके बैठ जाते हैं। और एक औरत आती है जो सामरी औरत है, पानी भरने आती है। पानी अब हर शख्स वहाँ पे भरता है। जिस गांव में लोग रहते हैं वहाँ के लोगों की ज़रूरत थी पानी, वो पानी भरते थे। और यीशु मसीह ने उस औरत को देखा और उससे कहा कि आए औरत, मुझे पानी पिला। उस औरत ने यीशु से कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है। अजीज़ों, मैं आपको बताता चलूं कि सामरी और यहूदियों का मेल मिलाप बिल्कुल नहीं था। ना कोई लेन देन था, ना कोई रिश्ता नाता था। और सामरी जो थे वो यहूदियों से बिल्कुल अलग रहते थे, इनको पसंद नहीं करते थे। अजीज़ों, यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। उसने कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। जीसस ने उसकी तरफ गौर से देखा और उससे कहा कि आए औरत, अगर तू जानती कि जो तुझसे पानी मांगता है, अगर तू उससे मांगती वो तुझे जिंदगी का पानी देता। हालेलुया। ये शख्स जो यीशु कहलाता है इख्तियार रखता है कि जिंदगी का पानी देता, उसके पास इख्तियार है। अजीजों, ये औरत नहीं जानती थी कि ये जिंदगी का मालिक है। ये औरत नहीं जानती थी कि ये पानी पर चलता है। ये औरत नहीं जानती थी कि ये पानी और हवा और तूफान को एक लफ्ज़ कहकर थम जा और थमा देता है। अजीज़ों, ये औरत नहीं जानती थी, लेकिन यीशु ने उसके काम उसे बताए, उसकी ज़िंदगी उसको बताई और वो औरत बड़ी हैरान हुई। यीशु ने उससे कहा जा अपने शौहर को बुला के ला, क्योंकि वो औरत ने कहा कि आए यीशु, मुझे ज़िंदगी का पानी दे ताकि मैं फिर दोबारा इस कुएं पर पानी भरने ना आऊँ। अजीज़ों, वो औरत ने कहा कि मैं बेशौहर हूँ। जीसस ने कहा कि तू पहले 8 कर चुकी है। वो औरत बड़ी हैरान हुई और उस औरत ने जाकर
لوگوں کو یسوع کا یہ معجزہ، یہ باتیں بتائیں کہ میں نے ایک آج ایسے شخص کے باتیں کریں، ایسے شخص سے جو میری زندگی کا حال مجھے بتاتا ہے۔ عزیزو، کلام بتاتا ہے کہ وہ عورت اپنا گھر چھوڑ کر شہر چلی گئی اور جا کر لوگوں میں یسوع کی منادی کی کہ میں نے یسوع کو دیکھا ہے، میں نے یسوع سے باتیں کی ہیں جو آنے والا تھا، اور حقیقت میں یہ وہی ہے۔ عزیزو، اس کے اس اقرار سے ہزاروں لوگ یسوع کے پاس آئے اور بپتسمہ لیا، ایمان لائے۔ میرے عزیزو، اگر آج ہم دیکھیں، ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا آج ہمارے کنویں پر یسوع آ کے بیٹھا ہے؟ کیا آج وہ ہم سے پانی مانگتا ہے؟ اور ہم اسے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ تو کون ہے بھائی؟ پانی کیوں مانگ رہا ہے؟ میرے پاس پانی کوئی نہیں ہے۔ عزیزو، یسوع کہتا ہے کہ میں تیرے دروازے پر ہر روز کھٹکھٹاتا ہوں، اور جس دن تو دروازہ کھولے گا، مجھ پر ایمان لائے گا، میں تیرے ساتھ اندر جاؤں گا، تیرے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اور تو نجات پائے گا۔ عزیزو، یسوع نجات دہندہ ہے۔ ہمیں عزیزو ضرورت ہے کہ ہم اس سامری عورت کی طرح خدا کے اس کلام کو لوگوں تک پہنچائیں، جس طرح اس عورت کے کہنے پر ہزاروں لوگ یسوع کے پاس آئے۔ کیا عزیزو، آج ہم 10 آدمیوں کو یسوع کے پاس نہیں لا سکتے؟ 5 آدمیوں کو یسوع کے پاس نہیں لا سکتے؟ عزیزو، ضرورت ہے ہمیں اپنے گناہوں کو دھونے کی۔ اس نے کہا کہ میں زندگی کا پانی تمہیں دوں گا، اور تمہارے اندر سے چشمے پھوٹیں گے جو دنیا کے لیے ترقی کا، دنیا کے لیے معافی کا باعث بنیں گے۔ عزیزو، آج ہم اس دور پہ کھڑے ہیں، اس آخر زمانہ میں کھڑے ہیں، جہاں پہ ہمیں یسوع سے پانی پینے کی ضرورت ہے، یسوع کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، یسوع کا بیٹا ہونے کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، کیا ہم اپنے لیے یسوع کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے؟ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے یسوع کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا، یسوع کا اقرار نہیں کیا، اس کا بیٹا نہیں مانا، تو پھر لکھا ہے کہ اندر سے آواز آئے گی۔ 10 کنواریوں کا ذکر آپ نے پڑھا ہوگا۔ 5 اس کے ساتھ جشن میں چلی جاتی ہیں، 5 بے وقوف باہر رہتی ہیں، دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور یسوع اندر سے کہتا ہے، وہ 5 کنواریاں آ کر دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، اے یسوع، اے خداوند، ہمارے لیے دروازہ کھول۔ لیکن اندر سے آواز آتی ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ بس جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ عزیزو، اگر دروازہ بند ہو گیا تو پھر ہمارے لیے زندگی کا دروازہ کبھی نہیں کھلے گا۔ ہمیں ضرورت ہے اپنے لیے دروازہ کھلوانے کی۔ ہمیں ضرورت ہے کہ جب یسوع دروازہ کھٹکھٹائے تو ہم اس کے لیے دروازہ کھولیں، وہ اندر آئے، ہم اس کو استقبال کریں، اس کو مانیں، اس کی زندگی کی تمام تر جو خدمات ہیں ان کو دیکھیں، اس کے معجزوں کو دیکھیں، اس کے ایمان کو دیکھیں۔ کیا ہم آج اپنے لیے اپنے کنوؤں پر یسوع کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں؟ عزیزو، آج ہماری زندگی کے کنوؤں پر یسوع بیٹھا ہے۔ ہماری زندگی کے کنوؤں میں پانی کی جگہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے کنویں دکھوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یسوع آج ہمارے کنویں پر آ کے بیٹھا ہے، ان سب کو دھونے کے لیے، ان سب کو معاف کرنے کے لیے۔ عزیزو، ہمیں یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے، ہمیں یسوع کو ماننا ہے، ہمیں اس کو بیٹا، اس کے بیٹے ہونے کا اقرار کرنا ہے۔ عزیزو،
ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آج ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس کلام کو دنیا تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ ہم اس کلام کو دوسروں تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ ہمیں گواہی دینے کی ضرورت ہے. ہمیں اس کلام کو اور اندھیروں میں لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. جو لوگ ابھی تک اندھیروں میں بیٹھے ہیں، یہ کلام ہمارے لیے روشنی ہے. داؤد نبی کہتا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ پھر اس کے خلاف گناہ نہ کروں. اور اسی 119 زبور میں ایک اور جگہ کہتا ہے، تیرا کلام میری راہ کے لیے روشنی، میرے قدموں کے لیے چراغ ہے. عزیزو، جب ہم اس کلام کو اپنی زندگیوں میں رکھ لیتے ہیں تو پھر یہ کلام ہماری زندگیوں کے لیے چراغ بن جاتا ہے، ہماری زندگیوں کے لیے روشنی بن جاتا ہے، اور ہم اس کی روشنی میں چلتے ہیں، پھرتے ہیں اور خدا کے نزدیک رہتے ہیں. عزیزو، خدا کو قبول کرنا اس کلام کی سخت ضرورت ہے. ہمیں زندگی میں کلام کو ایکسیپٹ کرنا، اس کی باتوں کو ماننا، اس کی شریعت کو ماننا، حکموں کو ماننا، یہی نجات کا رستہ ہے، یہی زندگی کا پانی ہے، یہی زندگی کا سرچشمہ ہے، نجات ہے. آسمانی باپ سب پر اپنا کرم کرے، اور عزیزو اپنے آپ کو آخری وقت کے لیے تیار کریں. آئیں آج ہم سب مل کر اپنے اپنے کنوؤں پر دیکھیں، کیا وہاں یسوع بیٹھا ہے؟ لازمی بیٹھا ہے. اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو کون ہے، تو کیوں اس کنویں پر بیٹھا ہے، کیوں ہم سے پانی مانگتا ہے، کیوں ہم سے لین دین کرتا ہے. نہیں عزیزو، آج ہمیں ضرورت ہے یسوع کے قدموں میں آنے کی. آج ہمیں اس پانی کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس پانی کو پئیں، اپنے گناہوں کو دھو ڈالیں، اور ہمارا جسم پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، اور ہم خدا کی مانند، برف کی مانند سفید ہو کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہمت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ کہیں کہ اے خداوند، ہم نے تیرا اقرار کیا، اور اس کے ساتھ اس جشن میں شامل ہوں جو اس نے اپنے ایماندار لوگوں کے لیے تیار رکھا ہے. مکاشوہ میں یوحنا عارف فرماتا ہے کہ پھر اس وقت ایک کتاب کھولی جائے گی، یعنی کتاب حیات، اور اگر کسی کا نام اس کتاب میں نہ ملا وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا. عزیزو، اب وقت ہے اپنا نام اس کتاب حیات میں لکھانے کا. اس یسوع کا کنویں پر آ کر بیٹھنا ہمیں نجات دینے کے برابر ہے. وہ ہمیں نجات دینے آیا ہے، ہمیں زندگی دینے آیا ہے، ہماری خوشیوں کو، ہمیں بہت ساری خوشیاں دینے آیا ہے. عزیزو، آج ہم سب مل کر خداوند کا شکر کریں، اس کے نام کو جلال دیں، اور دیکھیں، اپنے اپنے کنوؤں پر دیکھیں کیا یسوع وہاں بیٹھا ہے. اگر بیٹھا ہے تو اس کے سامنے اقرار کریں کہ تو ہی ہماری زندگی کا مالک ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے، صحت تندرستی دے، اور آپ بھی اس کلام کو پڑھیں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ بہت سے لوگ نجات لائیں اور ایمانداروں میں شامل ہوں. خداوند آپ سب کو برکت دے اور ہمیشہ آپ لوگوں کی ہمت کو بڑھائے، آپ کی زندگیوں کو بڑھائے. آنے والے دنوں میں آپ سب پر مہربان ہو. خداوند کے نام سے آمین.